बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला आलिम है, जानता है गैबिस समावात पोशीदा चीज़ों का, आसमानों का, वल अर्दी और ज़मीनों का। इन्नहु बेशक वो अलीमुन जानने वाला है, बिज़ात सुदूर सीने की बातों को भी जानने वाला है। यानी वो इन फरियाद करने वाले अहले दोज़ख के मुतालिक भी खूब जानता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और अगर उन्हें दुनिया में दोबारा भेज भी दिया जाए तो वो अपनी खबासतों और शरारतों से कभी बाज नहीं आएंगे। ये अल्लाह ताला उनके सीनों के भेद भी जानता है। हुवल्लज़ी वही है जिसने जाअलकुम किया तुमको खलाइफा जाए नशीन या खलीफा बनाया फिल अर्ज़ि ज़मीन में। फ़मन कफ़र पस जो कोई कुफ़्र करेगा फ़अलैहि पस उसके ऊपर है कुफ़्र उसका कुफ़्र, वला यज़ीदु और नहीं ज़्यादा किया काफ़िरीना काफ़िरों को कुफ़्रहुम उनके कुफ़्र ने इंद रब्बिहिम उनके रब के नज़दीक इल्ला मक़ता मगर नाखुशी ही बढ़ती है। वला यज़ीदु और नहीं ज़्यादा किया काफ़िरीना काफ़िरों को कुफ़्रहुम उनके कुफ़्र ने इल्ला ख़सारा मगर नुकसान में ही ज़्यादा किया। क्या मतलब? यानी वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन पे आबाद किया, सो जो शख्स कुफ़्र करेगा उसकी कुफ़्र का वबाल उसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए उनके कुफ़्र उनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़गी के बढ़ने का ही सबब बनेगा, और काफिरों के लिए उनका कुफ़्र खसारा ही बढ़ने का सबब होगा। यानी कि इस जुमले के कई मतलब हो सकते हैं। एक ये कि तुमसे पहली कौम को उनके जुर्म की पादाश में हलाक करके तुम्हें उनका जानिशैन बनाया। दूसरा मतलब ये कि तुमसे पहली नस्ल मर गई, खप गई, उनकी जगह तुम उनके जानिशैन बने। तीसरा मतलब ये कि इस कायनात का और इस तरह इस ज़मीन का असल मालिक और हाकिम तो अल्लाह है, और तुम्हें इसके नाइब की हैसियत से यहाँ भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है कि तुम उसकी अता करदा चीज़ों और उसके हुक्म और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते रहो, या उससे बागी बनकर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगो। फिर अगर तुम अल्लाह के दिए गए इख्तियारात का उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल करोगे तो ये बददियानती होगी और इसका तुम्हें बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा असल मालिक यकीनन तुमसे नाराज़ हो जाएगा, फिर उसकी नाराज़गी और गुस्सा तुम्हारे लिए मज़ीद नुकसान का बाइस बन जाएगा। कुल कह दीजिए अरअई तुम क्या देखा तुमने शुरआकुम अपने शरीकों को, अल्लज़ीना जिनको तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अरूनी मुझे दिखाओ, माज़ा क्या खलक़ू पैदा किया उन्होंने, मिनल अर्ज़ि ज़मीन में, अम लहुम या उनके लिए, अम लहुम या उनके लिए, शिरकुन शिरक है, फिस समावात या आसमानों में, अम आतैनाहुम या दी हमने उनको किताबन कोई किताब दी, फ़हुम पस वो अला बय्यिनातिन ऊपर दलील के हैं, मिनहु उससे, बल के अन याइदु ज़ालिमीन नहीं वादा देते ज़ालिम, बाज़ुहुम उनके बाज़न बाज़ को, इल्ला गुरूरा मगर फ़रेब का ही वादा देते हैं। क्या मतलब? कुल अराइतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, कह दीजिए कि तुम्हारे शरीक हैं जिनके तुम शरीक अल्लाह के साथ ठहराते हो, अगर तो उन्होंने जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते हो, यानी मुझे ये बताओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन सा जुज़ बनाया है, या उनका आसमानों में कुछ साझा है, या हमने उनको कोई किताब दी हो कि ये इसकी दलील पर कायम हो, बल्कि ये जालिम एक दूसरे से धोखे की बातों का ही वादा करते आए हैं। यानी तुम लोगों ने जिन माबूदों को अल्लाह के इख्तियारात और तसरुफ़ात में अल्लाह का शरीक बना रखा है, उसकी बुनियाद क्या है? एक बुनियाद तो ये हो सकती है कि कायनात का कोई 10वां 20वां हिस्सा उन्होंने भी बनाया हो। दूसरी बुनियाद ये भी हो सकती है कि उन्होंने कायनात का अलग कोई हिस्सा बना लिया हो। अलबत्ता जब अल्लाह ताला कायनात पैदा कर रहा था उस वक़्त तुम्हारे इन माबूदों ने अल्लाह ताला का हाथ बटाया हो, या उसके इख्तियारात तसरुफ़ात में उनका भी कोई हिस्सा निकल सकता हो। और तीसरी बुनियाद ये भी बन सकती है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही उन्हें कोई मुख्तारनामा लिख दिया हो कि फ़लाँ इलाके के लोग फ़लाँ आस्ताने या फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास अपनी दरख्वास्तें पेश किया करो, या उन्हें पुकारा करो, उन्हीं के हजूर नज़रें न्याज़ें चढ़ाया करो, या फ़लाँ फ़लाँ हस्तियों को हमने फ़लाँ बीमारी से तंदुरुस्त करने के इख्तियार दे रखे हैं। अल्लाह ने ऐसा कहा हो तो बताओ। और अगर कोई ऐसा है जो बिगड़ी बना सकता है, अगर चाहें तो बिगाड़ दें, या ऐसी कोई भी शख्स है तो हमें दिखाओ कहाँ है। यानी अगर हमने कोई ऐसी सनद किसी आसमानी किताब में लिखी है तो वो दिखा दो हमें। और अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात नहीं है तो फिर क्या तुम खुद अल्लाह के इख्तियारात और तसव्वुरात के अजारादार बन बैठे हो? यानी अपनी तरफ से ही इन इख्तियारात में अपने अपने माबूदों और पीरों फ़कीरों को हिस्सादार करार ठहरा दिया है। तो बात यूँ नहीं है, बल्कि असल हकीकत ये है कि ये जो गुरु हैं या उन चेले हैं या बुज़ुर्ग
پیر ہیں، فقیر ہیں اور ان کے مرید، یہ سب کے سب مل کر اپنے مفادات دنیاوی کی خاطر عوام الناس کو صرف بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے مختلف طرح کے افسانے اور قصے گھڑتے ہیں اور پھر ان کا خوب پروپاگنڈا کرتے ہیں۔ تو فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا دامن پکڑ لیا جائے تو وہ اپنے مریدوں کی سفارش کر کے اللہ سے بخشوا کر چھوڑیں گے۔ فلاں صاحب جو ہے وہ تقدیر میں کوئی اولاد نہ ہو تو وہ فلاں بزرگ اللہ سے اصرار کر کے اسے 7 بیٹے دلوا دیں گے، فلاں فلاں۔ یہ اس طرح کی جو جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں یہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ صرف دنیاوی مفادات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تصرفات میں کسی بندے کو ہرگز بھی شامل نہیں کیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسکو، تھام رکھا ہے، سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا، اس سے کہ وہ ٹل جائیں، کہ وہ نہ ٹل جائیں، وَلَئِنْ، اور اگر زالتا وہ ٹل جائیں، ان امسکہما، نہ تھامے گا ان دونوں کو، من احد، کوئی ایک بھی، من بعدہ، اس کے بعد، انہو، بے شک وہ، کان ہے، حلیماً غفورا، تحمل والا، بخشنے والا۔ یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے۔ یعنی ان آسمانوں اور زمین کے الفاظ بول کر قرآن پاک عموم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پوری نظام کائنات یہاں پر مراد ہے کہ وہ اس قدر پیچیدہ نظام ہے جو سائنس کے آئے دن کے انکشافات، ان کی ایجادات کے باوجود انسان کے لیے اس کی عقل سے بالا تر شے ہے کہ آیا یہ سارے سیارے فضا میں پوری تیزی کے ساتھ گھومنے کے باوجود کس طرح آپس میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک سیارہ ایک دوسرے پر گر نہیں سکتا، ٹکراتا نہیں ہے، ان کی رفتار میں فرق نہیں آتا۔ تو یہ سائنس جو باتیں کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایجادات، اس کے جو ہیں انسان کے ایجادات اللہ تعالیٰ کے اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو ان کو جاری رکھنے والی، کنٹرول کرنے والی ہستی انتہا درجے کی دانشور، مدبر اور صاحب اقتدار اور اختیار ہے، جس کی حکمت کے تحت اس قدر عظیم یہ بحث کرنے والے لوگ یہ فضائے کائنات میں یہ تیرتے پھرتے ہیں۔ اب وہ ہستی اس قدر صاحب قوت ہے، اقتدار کی مالک ہے، اختیار رکھنے کے باوجود وہ بردبار ہے، جو اس کے اختیارات دوسروں کو بانٹنے والوں کو فوراً تباہ بھی نہیں کرتا، وہ اپنے باغیوں، منکروں، نافرمانوں سے درگزر ہی کیے چلے جاتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسم کھائی انہوں نے، باللہ، اللہ کی، جَاهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت اپنی قسم، لَإِنْ جَاءَهُمْ، اگر آئے ان کے پاس، نذیراً، کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، البتہ ہوں گے، اہدیٰ، بہت راہ پانے والے، من احدى الامم، ہر ایک امت سے، فلما، پس جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، ما زادہم، نہ زیادہ کیا ان کو، الا نفورا، مگر صرف بیزاری نے، مگر ان کو نفرت ہی صرف بڑی، استکباراً، تکبر کرنے کے سبب، فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور مکر کرنے کا، برائی کا، یعنی بری چال چلنے کا بری چال چلنا اختیار کیا، ولا یحیق، اور نہیں گھیرتا، مکر، مکر، سیئ، برا مکر، الا باہلہ، مگر اس کے کرنے والوں پر ہی آ پڑتا ہے، فہل، پس نہیں، انظرون، انتظار کرتے، الا سنت الاولین، مگر پہلے لوگوں کی روش کے علاوہ کسی چیز کے یہ منتظر نہیں ہیں، فلن تجد، پس ہرگز نہیں تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی عادت، تبدیلا، اس میں ہرگز تم تبدیلی نہ پاؤ گے، ولن تجد، اور ہرگز نہ تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی عادت کو، تحویلا، اس میں کبھی تو تغیر نہیں دیکھے گا۔ 42 آیت یہاں جو پیچھے آئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور کفار کی، یعنی ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچا تو بس انہوں نے نفرت میں ہی ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کفار مکہ جب یہود و نصارہ کی بگڑتی ہوئی اخلاقی حالات کو دیکھتے تھے تو ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے تھے، قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یہ پیغمبر آیا ہوتا جو ہماری رہنمائی کرتا تو ہم یقیناً ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے نبی کو انہی میں سے مبعوث فرما دیا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب انہیں اپنی اپنی سرداریاں اور چودراہٹوں سے دستبردار ہو کر اس نبی کا اطاعت گزار، مطیع فرمان بن کر رہنا پڑے گا، تو وہ اکڑ بیٹھے۔
تو انہیں یہود و نصارہ کے سامنے کیے ہوئے قول و قرار سب بھول گئے اور اپنی سرداریوں کو تحفظ دینے کی خاطر الٹا نبی کی مخالفت میں اکٹھے ہو کر برابر ایسی کوششوں میں لگ گئے کہ اس ڈرانے والے نبی اور اس کے اتباع کرنے والوں پر زندگی تنگ کر کے رکھ دی۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے ظاہری مخالفت کے علاوہ خفیہ سازشوں کے بھی کئی جال پھیلائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے ایمانداروں کی مدد کی تو جو بھی یہ چال چلتے تھے انہی پر الٹی پڑتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہے اور ان کی ہزار مخالفتوں کے باوجود اسلام کو غلبہ اور سربلندی حاصل ہوتی گئی، اور جو جو اسلام کو سربلندی ملتی گئی تو وہ اپنے بغض، اپنی نفرت اور اپنے ناد کی وجہ سے زیادہ چڑچڑے ہونے لگے۔ پھر اگلی آیت، استکبار فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر سیئ الا باہلہ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی ان چوہدریوں اور سرداریوں کا اپنے نبی کی مخالفت کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے بھی سرکش نافرمان قومیں یہی کچھ کرتی رہی ہیں، اور اللہ کی سنت جاریہ بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ایسے باغیوں کا سر کچلتا رہا ہے اور اپنے انبیاء کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی سرپرستی کرتا اور ان کی مدد کر کے ان ظالموں سے نجات دلاتا رہا ہے، اور اللہ کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ گویا اس آیت میں انکار حق، یعنی جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دھمکی اور پیشن گوئی تھی کہ اگر تم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو تمہیں بھی ایسے برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے پچھلی انبیاء کی قومیں جو تھیں وہ دوچار ہوتی رہی ہیں۔ تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفوں کی کمر توڑ دے، اور اس دستور میں ایسا تغیر کبھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دینے کی بجائے ان پر انعام و کرام کرنے لگے یا ان مجرموں کی سزا دوسرے لوگوں کو۔ اولم یسیرو، کیا نہیں یسیرو سیر کی انہوں نے، چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیفا کیوں کر، کانا ہوا عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اور تھے، اشد منہم زیادہ شدید تھے ان میں، قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ کہ عاجز کرے اس کو، من شیء کوئی شے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، انہو کانا بے شک وہ ہے، علیما قدیرا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس میں یہ دیکھتے بھالتے نہیں ہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ اقتدار رکھتے تھے، ان سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ تو اگر قریش مکہ نے پہلی قوموں کے کھنڈرات کو پہلے اس نظر سے نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھ لیں کہ ان کے کھنڈرات سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں شان و شوکت، قوت اور دبدبہ اور عیش و عشرت میں ان قریش مکہ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر جب انہوں نے یہ سرکشی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچل کے رکھ دیا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی شان و شوکت کسی کام آئی اور نہ قوت اور دبدبہ۔ تو پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی اس روش کی بنا پر اور خفیہ سازشوں سے اللہ کے دین کو روک سکو گے؟ تم اس کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے جبکہ وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا بھی ہے اور تمہیں سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ اور اگر پکڑے اللہ الناس لوگوں کو بما کسبوا اس سبب جو انہوں نے کمایا، ما ترکا نہ چھوڑے علی ظاہرہا یہاں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ زمین کی طرف جا رہی ہے، یعنی زمین کی پشت پر کچھ بھی نہ چھوڑے، من دابہ چلنے والا، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، الی اجل مسمی مقررہ وقت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کے پاس مقررہ وقت، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، بصیرا اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان سے ان کی پوچھ گچھ کرنے لگے، ان کو پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑے، زمین کی پشت پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی میعاد معین تک انہیں مہلت دے رہا ہے، سو ان کی میعاد جب آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا۔ تو انسان اور جن کے علاوہ کوئی جاندار نہ شریعت کا مکلف ہے اور نہ اللہ کا نافرمان ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، تو اصل مجرم تو انسان ہے، مگر اس کی سزا سے دوسرے جاندار بیچارے مفت میں مار کھا جاتے ہیں۔
تو جیسے کہ یہاں دیکھیں، مثال کے طور پر انسانوں کے جرم کی پاداش میں اگر اللہ تعالیٰ بارش روک دے تو دوسرے جانور بھی بیچارے پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اسی طرح اگر سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو متاثرہ علاقوں کے جاندار بھی متاثر ہوں گے اور مر جائیں گے۔ تو مجرم انسانوں کو فوری طور پر گرفت نہ کرنے، انہیں ڈھیل دینے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحتیں چھپی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وہ بے زبان جانوروں کی فریاد کی وجہ سے ہی مجرموں پر عذاب نہ بھیج رہا ہو۔ تو یہ مہلت بھی ایک مقررہ وقت تک ہی ہے۔ انفرادی لحاظ سے یہ مہلت ہر انسان کی موت کا وقت ہے، اور اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پر اللہ کا عذاب یا قیامت کا وقت ہے، یا اس مقررہ وقت کے بعد محاسبے کا وقت ہے۔ کوئی مجرم نہ اسے چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، اور اس کا یہ محاسبہ حق اور انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک حرکت کو خود دیکھ رہا ہے۔